मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ भी वत्तबअू मा ततलुश शयातीन, ये आयतें उस वक्त तक समझ में नहीं आएंगी जब तक कि पूरा वाक़या ना हो। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में अल्लाह ताला ने बाबुल शहर में 2 फरिश्ते उतारे थे लोगों को जादू सिखाने के लिए। उनका मकसद ये था कि जब भी नबी आते थे तो ज़ाहिर है मोजज़े होते थे उनके पास, तो बहुत से लोग कंफ्यूज होते थे कि भाई जादू में और मोजज़े में क्या फ़र्क है, क्योंकि जादूगर भी करतब दिखाते हैं। आपने देखा होगा जो मैजिक शो यूट्यूब पर है ना, टांगे काट के अलग कर दी, बाद में टांगे आपस में जोड़ दी। लोग कहते हैं वाह वाह भाई, ये नज़र का धोखा होता है, हकीकत नहीं होती है। लेकिन आम आदमी को तो नहीं पता चलेगा ना कि हकीकत क्या है और नज़र का धोखा क्या है। तो अब अल्लाह ताला ने इन लोगों, अब जो अंबिया जब आते हैं तो वो जादू नहीं होता, वो मोजज़ा होता है। वो हकीकत में, वो अगर टांगे कट रही होंगी ना, हकीकत में कट रही होंगी, जुड़ रही होंगी तो हकीकत में जुड़ रही होंगी। तो पब्लिक कंफ्यूज हो सकती थी कि भाई ये जादू क्या है और मोजज़ा क्या है। तो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर यह रहम किया कि जादू और मोजज़े का फ़र्क बताने के लिए फ़रिश्ते नाजिल किए, वो फ़रिश्ते ताकि इंसानों को जादू सिखाएं। और उन फ़रिश्तों ने उनको बता दिया कि ये जादू हम तुम्हें सिखा रहे हैं, इससे गलत इस्तेमाल मत करना, हम एक आजमाइश हैं। तो आजमाइश का मतलब जब एक चीज़ दी जाती है तो उसमें तुम्हारी आजमाइश है कि तुम इसको सही इस्तेमाल करते हो या गलत। सही इस्तेमाल किया है कि जब नबी मोजज़ा लेकर आएंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा फ़ौरन कि ये जादू नहीं है बल्कि ये क्या है, मोजज़ा है, लिहाजा उस नबी पर ईमान लेकर आओ। और जब कोई जादू, कोई शोबदेबाजियाँ दिखाएगा तो तुम्हें पता चल जाएगा ये ड्रामेबाज आदमी है, ये पैगंबर नहीं हो सकता। तो ये है असल। अच्छा, जादू के बारे में सूरह फलक और सूरह नास की तफसीर में मैंने पूरी तफसील डिटेल से बयान की है कि जादू से हकीकत चेंज नहीं होती किसी चीज़ की। हमारे ही बाज़ उलमा, हिंदुस्तान के बर्र सग़ीर के बहुत बड़ी चोटी के उलमा हैं, वो इसके कायल हैं कि जादू से एक चीज़ की हकीकत भी चेंज हो सकती है। मिसाल के तौर पर जादूगर अपने जादू के ज़ोर से इंसान को गधा बना सकता है। जैसे कि अब्दुल्लाह इब्न अब्दिस्सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो यहूदी से मुसलमान हुए थे। उन्होंने फरमाया कि मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ऐसे कलिमात सिखाए हैं कि अगर मैं वो कलिमात ना पढ़ता तो यहूदी ना मुझे गधा बना देते। तो इससे उलमा ने इस्तेदलाल किया है कि जादू के ज़रिए इंसान को माहियत चेंज करना भी मुमकिन है। लेकिन जो दूसरे दलाइल को अगर आप देखें बहुत डिटेल से कुरान और सुन्नत के, तो उससे पता चलता है कि हकीकत में ये मुमकिन नहीं है, ये सिर्फ नज़र के धोखे की हद तक मुमकिन है। तो इस पर पूरी डिटेल मैंने सूरह फलक और सूरह नास में तफसील से बयान की थी, और इस पर मेरा यूट्यूब पे आपको अलग से क्लिप भी मिल जाएगा कि जादू की हकीकत क्या है। कि जादू से कोई चीज़ चेंज नहीं हो सकती, सिर्फ नज़र का धोखा है। अलबत्ता जादू की एक किस्म ऐसी है जिसमें जिन्नात से काम लिया जाता है, उसमें भी हकीकत चेंज नहीं होती, लेकिन जिन्नात कुछ फसादात फैला देते हैं, दिलों में वसवसे डाल देते हैं। वो पूरी डिटेल आपको उसमें मिल जाएगी सूरह फलक सूरह नास की, जो मैंने इन्हीं एपिसोड्स में तफसीर रिकॉर्ड करवाई है वहाँ पे, या यूट्यूब पे अलग से इस पे आपको मेरे बयानात मिल जाएंगे। तो इसकी डिटेल आप वहाँ अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो खुलासा उसका यही है कि जादूगर सिवाय शोबदेबाजियों के और कुछ भी नहीं है, जबकि पैगम्बर जो काम करते हैं वो हकीकी होता है। इसकी मैं बस एक आयत में दलील के तौर पे पेश करूँगा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है कि जादूगरों ने जब रस्सियों को डाला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में, तो कुरान के अल्फाज हैं वजाऊ बिसिहरिन अज़ीम, बहुत बड़ा जादू किया उन्होंने। लेकिन उस बहुत बड़े जादू का असर क्या था, युखय्यलु इलैहि मिन सिहरिहिम अन्नहा तसआ, लोगों को देखने में ऐसा लगा कि ये सांप बन के दौड़ रही है। तो इतना बड़े जादू से भी रस्सी हकीकत में सांप नहीं बनी है, बल्कि देखने में ऐसा लग रहा था कि सांप बन के दौड़ रही है। जबकि हज़रत मूसा ने जो लाठी ज़मीन पे डाली है, तो कुरान ये नहीं कह रहा कि ऐसा लगा कि ये अजदहा बन गया है, ना 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 ना, फ़इदा हिय सुअबानुम मुबीन, वो हकीकत में क्या बन गया, अजदहा। जादूगर इसी चीज़ से मुतासिर हुए हैं कि ये तो हकीकत में क्या बन गई, अजदहा बन गया, तो तभी फ़ौरन सरदे में गिर गए। इससे पता चलता है कि जादू में और मोजज़े में बड़ा फ़र्क क्या है, कि जादू नज़र का धोखा है
تو جادوگر سمجھتے تھے کہ یہ نظر کا دھوکہ نہیں دیا جا رہا, نظر کا دھوکہ تو ہم اپنے ٹرک کے ذریعے دے رہے ہیں نا, تو یہ نظر کا دھوکہ نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے. تو حقیقت تو ہو نہیں سکتی, لاٹھی کو سانپ تھوڑی بنایا جا سکتا ہے, کوئی آج تک سائنسدان نہیں بنا سکا, یہ کام ہو ہی نہیں سکتا, ممکن ہی نہیں ہے. تو انہوں نے جو بنا دیا تو یہ انہوں نے نہیں بلکہ کس نے بنایا ہے, اللہ نے. تو بہرحال انہوں نے, فرشتوں نے آ کے ان کو جادو کا کیا بتایا کہ بھی جادو میں کیا ٹرک ہوتی ہیں, کیا چیزیں استعمال ہوتی ہیں, تاکہ جب کوئی پیغمبر آئے تو فوراً پتہ چل جائے کہ یہ کیا ہے, یہ معجزہ ہے, یہ جادو نہیں ہے. تو ان نالائقوں نے, میں اب ترجمہ کر دیتا ہوں, نالائقوں نے کیا کرنا شروع کر دیا. فرمایا شیاطین جس چیز کو فالو کرنے لگے تھے نا سلیمان علیہ السلام کی, کیونکہ شیاطین ہی ان جادو اور ان ٹونوں میں پڑتے ہیں. جنات, جادو کی ایک دوسری قسم ہے جس میں جنات سے کام لیا جاتا ہے. وہ کام ایسے لیا جاتا ہے کہ جنات کو, جو شریر جنات ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے کچھ بہت ہی گندے کام کیے جاتے ہیں. جیسے بچوں کی مردہ ہڈیاں نکال لیتے ہیں یہ لوگ قبروں سے, اور ظلم کرتے ہیں, چھوٹے چھوٹے چوزوں کو مار دیتے ہیں, کچل دیتے ہیں, بہت کچھ الٹے الٹے کام. یہ تو جادوگری آپ کو بتائیں گے کیا کیا کرتے ہیں وہ. مجھے ڈر یہ بھی ہوتا ہے ایسا نہ ہو جو تفسیر سننے والے ہیں وہ اس طرح کے کام کرنا شروع کر دیں. تو اس سے جنات خوش کرتے ہیں, پھر ان کو جنات کو کوئی میسج دیتے ہیں, وہ جن وہ کام کر کے آ جاتا ہے. وہ بھی اسباب کے دائرے میں ہوتا ہے, جن کو بھی لامحدود طاقتیں اللہ نے نہیں دی ہیں. تو ان چیزوں کے ظاہر ہے شیاطین اور جنات فالو کرتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے وحی کی تعلیمات کو چھوڑ کر جادو اور شیاطین کی تعلیمات کو فالو کرنا شروع کر دیا. جادو کا فن تو ان کو سکھایا گیا تھا محض ایک فن کے طور پہ. تو اب جو اصل چیز تھی تورات وہ چھوڑ دی, اور پیچھے کس کے پڑ گئے, ان چیز کے جو شیاطین اور جنات کا جو کام ہے اس کے پیچھے پڑ گئے. فرمایا وما کفر سلیمان, حالانکہ سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا. یہاں جادو کو کفر سے تعبیر کیا گیا ہے, اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ قرآن و سنت کی اصطلاح میں کفر دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک کفر اکبر جو حقیقی کفر ہے, اور ایک کفر اصغر. حقیقی کفر کیا ہے, اللہ کا انکار کرنا, غیر اللہ سے مدد مانگنا, یہ حقیقی کفر ہے. اور ایک کفر اصغر کیا ہے کہ اللہ کی ناشکری کرنا. جیسے حدیث میں آتا ہے نا جو نماز چھوڑ دے اس نے کفر کیا. تو یہاں ہم کفر سے کیا مراد لیتے ہیں, بھئی ناشکری کی اس نے. تو قرآن میں یہ کفر دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے, لیکن فقہا کی ٹرم کیا ہے, اصطلاح میں کافر اسی کو کہیں گے جو حقیقت میں کافر ہو, ورنہ عمل کے لحاظ سے تو بہت سے مسلمان بھی کافر ہیں نا, کافر کا مطلب ناشکرے ہیں. تو اس لیے قرآن میں کفر کے دونوں معنی استعمال ہوتے ہیں. تبھی قرآن میں آتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, جو اللہ کے فیصلوں پر فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہیں. تو اس لحاظ سے تو ہماری ساری عدالتیں کافر ہو گئیں, ٹھیک ہے نا, کون قرآن و سنت پہ فیصلہ کر رہا ہے. تو یہاں بھی کافر سے کیا مراد ہے, ناشکرے لوگ ہیں. تو یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں سلیمان نے کفر نہیں کیا. تو اگر کفر سے حقیقی کفر مراد ہے تو اس سے وہ جادو مراد ہے جس میں انسان شرکیہ کلمات پڑھتا ہے. تو سلیمان علیہ السلام یہ جادو نہیں کیا کرتے تھے. اور اگر اس سے چھوٹا کفر مراد ہے تو اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ اگر جادو میں شرک نہ بھی ہو تو بھی وہ کیا ہے, حرام اور گناہ کبیرہ ہے. جادو جب کیا جاتا ہے نا تو اس میں کبھی شرکیہ کلمات کہے جاتے ہیں, کبھی شرکیہ کلمات نہیں ہوتے. تو دونوں قسم کے جادو اسلام میں حرام ہے, چاہے وہ شرکیہ کلمات والے ہوں اس سے تو کافر ہو جائے گا انسان, اور شرکیہ کلمات نہیں ہیں تو اس سے کافر تو نہیں ہوتا لیکن کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے. اور تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ جادوگر کی سزا اسلام میں قتل ہے. تبھی سعودی عرب میں یہ سزا نافذ ہے, وہاں کوئی پتہ چل جائے نا جادو کرتا ہے فوراً اس کی گردن اڑا دیتے ہیں. فرمایا وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا, جنات تھے الٹے کام کرتے تھے, يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ, جو لوگوں کو کیا سکھاتے تھے, جادو. تو یہ جنات سے بھی انہوں نے جادو سیکھنے, یہ جو شیاطین سے ان لوگوں نے جادو سیکھنا شروع کیا. اور دو فرشتوں کو بھی اللہ نے نازل کیا. تو جنات سے تو جادو انہوں نے خود سے سیکھنا شروع کیا, جو شر ظاہر ہے وہ تو شر کا ذریعہ بنا. اور فرشتوں سے جو جادو سیکھنا شروع کیا وہ اللہ نے ان آزمائش کے لیے بھیجے تھے تاکہ ان کو جادو اور معجزے کا فرق پتہ چل جائے. فرمایا اور اس چیز کو بھی فالو کرنا شروع کیا انہوں نے جو دو فرشتوں پر نازل کی گئی بابل شہر میں, ہاروت اور ماروت. وما يعلمان من احد, چونکہ یہ فرشتے تھے تو یہ جب بھی کسی کو جادو سکھاتے تھے تو یہ کہتے تھے انما نحن فتنۃ, ہم محض ایک آزمائش ہیں, فلا تکفر, آپ نے کفر نہیں کرنا. کیا مطلب, اس جادو کو استعمال نہیں کرنا ہے, جادو کو استعمال نہیں کرنا. یہ جادو کرنے کے لیے نہیں بتایا جا رہا, حق اور باطل میں فرق کے لیے سکھایا جا رہا ہے.
اس کی مثال ایسے جیسے آپ کسی کو کسی باطل مذہب کے بارے میں بتاؤ، یا آپ کسی خفیہ ایجنسی کو جوائن کر رہے ہو اور اس میں آپ کو چوروں کے طریقہ واردات سکھایا جا رہا ہو کہ چور کس کس طریقے سے چوریاں کرتے ہیں، تاکہ آپ یہ علم سیکھو اور چوروں کا پکڑنا آپ کے لیے آسان۔ آپ نے وہ جب 20 طریقے چوری کے سیکھے تو آپ نے کہا زبردست یار، اب میں تو باقاعدہ چوری کا ایک ڈپارٹمنٹ کھولتا ہوں، ادارہ کھولتا ہوں، ٹھیک ہے نا، اور اس میں اب تو میں چوروں کو اسپیشلسٹ بنا سکتا ہوں۔ آپ نے اپنا پورا بزنس شروع کر دیا اس پہ۔ تو یہ کہا جائے گا کہ آپ کو جس مقصد کے لیے یہ علم سکھایا گیا تھا، آپ نے اس کو غلط چیزوں میں استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وما یعلمان من احد، وہ فرشتے ہر ایک کو یہی بتایا کرتے تھے انما نحن فتنۃ، ہم محض ایک آزمائش ہیں، فلا تکفر، آپ نے کفر نہیں کرنا۔ فیتعلمون منہما، ان کم بختوں نے کیا کیا کہ ان فرشتوں سے وہ چیز سیکھنا شروع کر دی ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، کہ جس کے ذریعے میاں بیوی میں جدائیاں ڈالی جاتی ہیں۔ ان کو اب جادو کے طریقے آ گئے تھے، تو جادو کے ذریعے سے میاں بیوی میں طلاقیں ڈلوانا۔ تو فسادی لوگوں کو شادیاں کرانے کا شوق کم ہوتا ہے، طلاقیں ڈلوانے کا شوق زیادہ ہوتا ہے۔ اب اس سے آپ کو میری فضیلت کا بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں شادی پر بہت تفصیل سے بیان کرتا ہوں۔ تو اللہ نے طلاق کو برا عمل قرار دیا ہے۔ اس سے خود بخود پتہ چلتا ہے کہ ایک چیز اگر بری ہے تو اس کی اپوزٹ کیا ہوتی ہے؟ اچھی ہوتی ہے۔ تو اس سے آپ مجھے بھی شاباش دیں کہ مفتی صاحب ویل ڈن، زبردست، آپ تو لوگ کہتے ہیں شادیاں کرو۔ تو اللہ فرماتے ہیں ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، کہ میاں بیوی کے درمیان جادو کے زور سے جدائیاں ڈالتے تھے۔ یہ جادو کے زور سے جدائی کیسے ڈالی جا سکتی ہے؟ دو طرح سے۔ ایک تو یہ شعبدے بازی کے ذریعے، شعبدے جیسے نظر کے دھوکے ہوتے ہیں نا، جیسے یہ میجک شو آ رہے ہوتے ہیں یوٹیوب میں، نظر کا دھوکا ہوتا ہے نا، ٹانگیں کٹ کے ادھر چلی گئیں پھر دوبارہ جڑ رہی ہیں اور آستین سے کبوتر نکل آیا۔ تو نظر کا دھوکا کر کے بیوی کو ایسی چیز دکھائی جا سکتی ہے جس سے وہ شوہر کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو جائے، حالانکہ وہ شوہر نے وہ کام کیا نہیں ہوتا، لیکن عورت کو نظر کا دھوکا ہوتا ہے۔ بھئی ایسا منظر دکھا دیا، وہ حقیقت میں نہیں ہے، کچھ کنفیوژن پیدا کر دی۔ یا بیوی کے بارے میں شوہر کو ایسا منظر دکھا دیا، وہ حقیقت میں نہیں ہے لیکن شوہر کو نظر کا دھوکا ہو گیا، کچھ ایسا اس نے سین بنایا کہ اس سے شوہر کے دل میں بیوی کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا ہو گئی۔ یہ بھی طریقہ ہے۔ دوسرا مسمرزم بھی جادو کی ایک قسم ہے کہ دماغ کو جو ہے نا کیا کر لیتے ہیں، مسمرزم کے ذریعے قابو کر لیتے ہیں، پھر اس دماغ میں اپنی مرضی سے خیالات ڈالے جاتے ہیں، تو اس طرح سے بھی غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں۔ اور تیسرا طریقہ جادو کے ذریعے، جنات کے ذریعے بھی کام لیا جاتا ہے۔ وہی جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کچھ جنات کو خوش کرنے کے لیے کچھ الٹے الٹے کام کیے جاتے ہیں، پھر ان کو کوئی میسج دیا جاتا ہے، پھر وہ جنات جا کے غلط فہمیاں پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے میاں بیوی کو چاہیے کہ آپس میں جو ہے نا ایک دوسرے سے بلا وجہ بدگمان نہ ہوا کریں۔ چھوٹی موٹی چیزوں سے لوگوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ لڑوانا ہوتا ہے۔ تو وہ اپنی ضرورت کو دیکھ کے، بلکہ میں تو لوگوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ میاں بیوی کو چاہیے کہ اپنی ازدواجی زندگی میں کسی تیسرے کو گھسنے ہی نہ دیں، کسی کو بھی دخل اندازی کی اجازت نہ دیں، حتیٰ کہ اپنے قریبی ترین رشتہ داروں کو بھی نہیں۔ تو کامیابی زندگی گزرے گی۔ آپ نے کسی کو زیادہ لفٹ کرانا شروع کر دی تو خیر کا آج کل غلبہ کم ہے، شر کا غلبہ مارکیٹ میں زیادہ ہے۔ وہ الٹی الٹی باتیں کر کے آپ کے گھروں کو کیا کر دیں گے؟ فساد ڈلوا دیں۔ تو اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میاں بیوی میں لڑوا دیا کرتے تھے اور طلاقیں دلوا دیا کرتے تھے۔ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ۔ اب ایک اشکال کا جواب ہے کہ اچھا جادوگروں کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے کہ طلاقیں بھی ڈلوا دیتے ہیں، تو پھر تو اب لوگ تو جادوگروں کو بڑا پروٹوکول دیں گے نا کہ یار جیسے مرضی ہیں لیکن پاور بہت ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کوئی پاور نہیں ہے، اللہ کا اذن ہوتا ہے، بعض دفعہ تو جادو کامیاب ہو جاتا ہے، تو اس میں اللہ کے ارادے کا دخل ہوتا ہے، اس لیے ان کو زیادہ پاورفل سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں ہر کام اللہ کے اذن سے ہوتا ہے نا، لیکن ہر کام میں اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، ہوتا تو ہے۔ یہاں اللہ اسپیشل اپنی صفت کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے جادوگر جب تک اللہ کا اذن نہ ہو۔ تو اس لیے کہ جادو ایک ایسا سبب ہے جو کمزور سبب ہے، کیونکہ جادوگروں کے پاس اگر اتنے اختیارات ہوتے نا تو یہ تو طلاقیں دلوا کے پورا معاشرہ تباہ کر دیتے۔ اور سیاسی لوگ جادوگروں کے پاس جاتے کہ اپوزیشن کو نیچے گرانا ہے، تو جادوگر کو اتنے پیسے دیے، اس نے عمران خان پہ کر دیا، عمران خان جادوگر کے پاس گیا، اس نے نواز شریف کو کر دیا، پھر تو یہ تو سارا نظام کیا ہو جاتا دنیا کا تل پٹ۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان میں اتنی پاور نہیں ہے، ہاں یہ شر پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، تو بعض دفعہ اللہ کی مشیت شامل حال ہو جاتی ہے
اور اس میں اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں جو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ دنیا میں شر بھی اللہ نے رکھا ہے اور خیر بھی. تو شر بھی اللہ کی مرضی سے میری مراد مشیت سے. شر پہ اللہ خوش تو نہیں ہوتا، لیکن شر اللہ کی مشیت اور ارادے کے بغیر ہوتا نہیں ہے. جیسے قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے ان تکفروا، اگر تم کفر کرو گے تو وہ کیا ہے، نہیں، ان تشکروا یرضہ لکم، اگر شکر کرو گے تو اللہ اس پہ خوش بھی ہوگا. اور کفر کرو گے تو کفر ہو تو جائے گا لیکن اللہ اس پہ خوش نہیں ہوگا. تو کفر ہونے تو دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اب جیسے ہندو بتوں کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ کی مشیت کے بغیر یہ ممکن تو نہیں ہے نا، اللہ چاہے تو روک لے، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ دنیا میں سب کچھ چلتا رہے، شر بھی چلے اور خیر بھی. تو اللہ کی مرضی اس میں بھی شامل حال ہوتی ہے، لیکن اللہ اس پہ خوش نہیں ہوتا. تو اللہ فرماتے ہیں جادوگر یہ جو کچھ کر لیا کرتے تھے یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ کی مرضی شامل حال نہ ہو. تو اس میں دو علمی نقطے بیان کرنا مقصد ہے. ایک تو یہ کہ جادوگروں کو بہت زیادہ پاورفل سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہے، تو اللہ سے تعلق مضبوط کر لو تو جادوگر آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. تو اس میں یہ دو علمی نقطے بہت یعنی اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں. ایک اللہ باذن اللہ، کہ اللہ کے حکم سے. تو پتہ چلا کہ اگر کوئی جادو کرتا ہے تو پھر ہمیں تعلق اللہ سے مضبوط کرنا چاہیے. تو اللہ کے کلمات جو ہمیں سکھائے گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی، ان کلمات کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے جن میں اللہ سے مدد مانگی گئی ہے، تو اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، وہ چیزیں سیکھا کرتے تھے جس سے جو ان کو نقصان پہنچائے، جو فائدہ نہ پہنچائے. جو مقصد تھا فائدے کا وہ حاصل نہیں کیا اور الٹا کفر میں پڑھ کے اپنی آخرت تباہ کر دی انہوں نے. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، حالانکہ یہ جانتے تھے کہ جو بھی اس جادو کو خریدے گا یعنی اختیار کرے گا اس کا آخرت میں سرے سے کوئی حصہ نہیں ہے. من خلاق میں من تاکید کے لیے، ذرا سا بھی آخرت میں اس کا حصہ نہیں ہے. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ بہت بڑا جرم ہے جادو کرنا. اور آج کل دیکھو خواتین دشمنیوں میں فوراً جادوگروں کے پاس چلی جاتی ہیں، یہ میری جٹھانی پہ یہ کروا دو، میری ساس پہ یہ کروا دو، میری بہو پہ یہ کروا دو. تو یہ بہت بڑا جرم ہے. اللہ نے فرمایا آخرت میں ذرا سا بھی حصہ نہیں ہے. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور کتنی بری چیز ہے جس کے ذریعے اپنے آپ کو بیچ ڈالتے ہیں یہ لوگ، یعنی اپنی جان کا سودا کر لیتے ہیں. اور لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ جان لیتے. تو خلاصہ آیت کا کیا نکلا، پہلے میں اگلی آیت بھی کمپلیٹ کر لوں. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ اہل یہود ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو آخرت میں جو ان کو ثواب ملنے والا تھا وہ اس دنیا کے چند ٹکوں سے بہت بہتر تھا.